नवाज शरीफ के वकीलों ने एक मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी। उन्होंने कहा है कि जी ना ही समझो साढ़े को, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो अपने हलके के अंदर जिसकी गाड़ी पे हमला हुआ, हो गए 24 दिन हो गए, उस्मान डार घर से लापता है। जब बरामद होते हैं तो वो अपने घर नहीं जाते, वो कामरान शाहिद के घर चले जाते हैं। एक बात मैं ख्वाजा साहब आपको बता दूं कि उस्मान डार की वालदा का जो मैसेज देख के ना, तो आप वो एक उस्मान डार की सीट छोड़ दें, आप सियालकोट में कोई सीट नहीं निकालते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज जुमे का दिन है, 6 तारीख है। अभी थोड़ी देर पहले जुमा ख़त्म हुआ और मुझे पता चला कि नवाज शरीफ के वकीलों ने एक मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी है और बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिकल रिपोर्ट है। मेरे पास है, मैं आपकी स्क्रीन पे चलाता हूँ वो मेडिकल रिपोर्ट जो है। अब मियाँ साहब की वो जो रिपोर्ट है उसमें उनको एंजाइना का प्रॉब्लम है, उसमें उनको कार्डियक अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसमें उनकी ऑब्वियसली दिल के कुछ मराइज हैं, अमराज हैं और वो उनका इलाज होना है। और डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना भी उनको है, माइल्ड कोरोना भी है। तो अब ये है कि आप ये समझ लें कि उन्होंने कहा है कि जी ना ही समझो साढ़े को। बेसिकली अब कोर्ट में जमा कराया है तो इसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो यह है कि कल को परसों को अगर उनको लगता है कि मजीद कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपना दौरा इस वजह से मुलतवी कर सकते हैं कि डॉक्टरों ने अब सख्ती से मना कर दिया और मैं नहीं आ रहा। और अगर वो पाकिस्तान आ जाते, बिल फर्ज अपनी दी 21 तारीख को पाकिस्तान आ जाते हैं, तो उन्होंने अपने वापसी का दरवाज़ा रखा है कि जैसे ही उनको हालात साजगार नहीं लगेंगे या अपने मतलब के नहीं लगेंगे, वो कहेंगे अदालत में हमने पहले जमा कराई भी है और मुझे तो डॉक्टर के पास पेश होना है जाके। और डॉक्टर मेरा कह रहा है कि फौरी तौर पे जो है वो आके इलाज करवाएं अपना, वरना आप मर जाएंगे। अच्छा, आप इस सारी रिपोर्ट को आप देख लें तो आपको ये रिपोर्ट, अब मैं जब कहता हूँ ना तो लोग समझते हैं मैं शायद वैसे ही मियाँ साहब के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक सच बात कर रहा हूँ, वो ये है कि 75 साल उनकी उम्र है तकरीबन। अब पाकिस्तान में कौन सा 75 साल का आदमी है जिसको ये वाली बीमारियां नहीं है जो मियाँ साहब को है। और आप मेरा ले लें, मेरी अगर आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊं, इससे बहुत ज़्यादा खौफनाक है। मेरे तो दिल में 7 स्टेंट पड़े हुए हैं और मैं पता नहीं 7-8 गोलियां रोज़ाना खा रहा हूँ, कई साल से खा रहा हूँ। और मेरे डॉक्टर्स जो हैं वो हर वक्त जो है ना वो मुझे एडवाइस करे होते हैं, ये ना करो तो ये करो, ट्रैवल ना करो, बैठ जाओ, स्ट्रेस ना लो, कोई और काम करो। आई मीन जो भी आप समझ सकते हैं उस आर्जे की वजह से वो मुझे ये एडवाइस करते रहते हैं। और मैं मेरा एक डॉक्टर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से ज़्यादा डॉक्टर है, पैनल है डॉक्टर्स का जो मिलकर ये एडवाइस करते हैं। तो अगर मैंने उस तरह कोरोना डालना हो तो काम ही ना करे, आदमी घर में लेट जाए और इंतज़ार करे मरने का। तो मियाँ साहब, आप अभी तो माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र है आपकी, तो प्लीज़ ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपको कि जो काबिल इलाज नहीं और ये एबनॉर्मल हो। और यानी इतने खाबे आपने खाए हैं ना ज़िंदगी में, वो जो खग्गे और न्यारियाँ और पाए और मगज़ और ये सारा कुछ, तो भाई कहीं ना कहीं तो उस फैट ने जाके कोई ना कोई तो उसने ब्लॉकेज करनी है, कोई ना कोई तो उसने करना है। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अपनी दवाइयाँ आप रखें टाइम पे और थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लिया करें, वॉक कर लिया करें, गुची के जूते पहन के नहीं, नॉर्मल ट्रेनर्स पहन के, तो आप अपना ठीक रहेंगे। लेकिन अभी तक मियाँ साहब का जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है। मुझसे कल भी नून लीग के 2-3 दोस्तों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार सही दसो, अंदर की खबर दसो। मैं कहा चुड़ैल की खबर है, मेरी अंदर की और कोई खबर नहीं है। चुड़ैल मुझे कहती है मियाँ साहब ने नहीं आना, मैं कहता हूँ आ रहे हैं, क्योंकि वो तो इतना ऐलान कर रहे हैं, यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, मार्केट कमेटियां बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है कि जनाब इस्तकबाल करना है। लेकिन अब रिपोर्ट में आ गया कि जी कोरोना भी है। तो कोरोना का तो मतलब ये है कि मियाँ साहब के करीब ना जाना, यानी अगर आप आ भी जाए तो दूर दूर से हाथ हिला देना, दूर दूर से उनको विक्ट्री साइन बना देना, शेर शूर का नारा मार देना, गले ना मिलना, क्योंकि फिर वो तो इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे, आपका क्या बनेगा जो उनको गले मिलेगा या उनसे हाथ मिलाएगा या उस तरह से रहेगा। तो अभी तक डाइसी है मियाँ साहब का, क्लैरिटी नहीं आ रही है। हालांकि ज़ोर शोर से ऐलानात हो रहे हैं कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं क्लियर। मैंने कल भी कहा ना, वो इंडियन फिल्म थी एक, दिल है कि मानता नहीं, तो बस मेरा दिल है कि मानता नहीं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ की गाड़ी का हाल उन्होंने देखा है ना, कि वो उनको दहलाने के लिए काफ़ी होगा। मुझे नहीं पता ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो अपने हलके के अंदर जिसकी गाड़ी पे हमला हुआ, उसके लोगों ने शीशे तोड़ दिए, गालम गलोच इतनी की। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी होती है, खुद शहबाज शरीफ के पास अपने गार्ड्स भी होते हैं।
ان کے ہوتے ہوئے یعنی یہ کتنا کو کراؤڈ تھا, کیا تھا وہاں پہ, کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. صرف یہ تھا کہ جو کوئی ڈرینیج بند ہوا ہوا تھا, وہاں پہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے, میاں صاحب کی گاڑی پھنس گئی اور وہاں پہ یہ ہو گیا. لیکن عجیب بات ہے کہ کسی نے اس کو رپورٹ نہیں کیا اور کسی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. تو کچھ تو ہوتا ہے, سختیاں ہوتی ہیں میڈیا پہ, لیکن کچھ ہم خود ساختہ سختیاں بھی اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ یار فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے ناراض, اور ہم پھر خبر نہیں بتا رہے ہوتے. اور یہی وجہ ہے پاکستان میں اب اخبار پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو وہ صرف ڈرامہ دیکھنے کے لیے یا تھوڑا بہت پتہ کرنے کے لیے. لوگ اپنی خبریں بھی جو ہے وہ اخباروں سے یا ٹی وی سے نہیں لے رہے, وہ سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں. اب سوشل میڈیا میں اکثر خبریں غلط بھی ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈس انفارمیشن کا جو بازار ہے وہ بہت ہی گرم ہے. کل سے ابھی تک پرسوں سے چرچا ہو رہا ہے کامران شاہد نے جو انٹرویو کیا عثمان ڈار کا. تو اب بات یہ ہے کہ کامران شاہد تو ایک بہت اچھے اینکر ہے, میرے تو دوست بھی ہیں, تو ان کو بہرحال ایک سکوپ مل گیا, انہوں نے کر دیا. لیکن اس انٹرویو کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں, جو میں نے کل بھی آپ کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ 25 دن ہو گئے, 24 دن ہو گئے عثمان ڈار گھر سے لاپتہ ہیں, ان کی ماں ڈھونڈ رہی ہے, بھائی ڈھونڈ رہے ہیں سارے, اور وہ جب برآمد ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر نہیں جاتے, وہ کامران شاہد کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ انٹرویو دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں کہ کس نے کہا کیا کہا. دیکھیں یہ جو ہماری طرح کے لوگ ہیں نا کہ جو اس وقت عمران خان کے خلاف ہیں, تو ہمیں تو شاید یہ کنونس کر لے کی بات, کنونس ہمیں بھی نہیں کیا خیر, لیکن شاید جو اس طرح کا آدمی ہو وہ کہے کہ ہاں دیکھو جی یہ تو اپنا بندہ کہہ رہے ہونا تھا. لیکن جو پی ٹی آئی والا ہے نا وہ اس سے ان باتوں سے کنونس نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہے کہ یار یہ کوئی انڈر پریشر ہے, یا اس کے اوپر کوئی ڈنڈا مارا ہے اس کو, یا اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہے, اس طرح سے یہ بات کر رہا ہے. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد عثمان ڈار کی والدہ کا میسج آ گیا ویڈیو پہ, 15 منٹ کے بعد ہی میرا خیال ہے وہ آ گیا تھا. انہوں نے چیلنج کیا, اچھا انہوں نے خواجہ آصف کو خامہ خواہ میں رگڑ دیا پکڑ کے کہ خواجہ آصف میں تنوں نہیں چھڑنا. اب بات یہ ہے کہ خواجہ آصف بھی سوچتے ہوں گے میرا کی لینا دینا, تو خواجہ صاحب وہ بات یہ ہے کہ نون رستوں آئے نا تو تینوں کہی رہے. انہوں نے پنڈی کی طرف اشارہ کرنا تھا, انہوں نے کہا آپ کو دیا کیونکہ آپ لوگ اس وقت پنڈی کے مرون منت ہیں اور پنڈی کے منصور نظر ہیں, تو انہوں نے آپ کو بتا دیا. اور ایک بات میں خواجہ صاحب آپ کو بتا دوں کہ عثمان ڈار کی والدہ کا جو میسج دیکھ کے نا, اور جو لوگوں کا موڈ ہے وہ دیکھ کے میں بتا رہا ہوں, اگر کل الیکشن ہو گیا تو آپ کو ایک عثمان ڈار کی سیٹ چھوڑ دیں, آپ سیالکوٹ میں کوئی سیٹ نہیں نکال رہے, آپ کو یہ اڑا کے رکھ دیں گے, اور آپ لوگوں سے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. جو کل شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا, انتہائی کنڈیمیبل بات ہے. اس کو جو بھی بات کرے وہ انتہائی غلط بات ہے, کنڈیمیبل بات ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ 18 مہینے کی جو گورننس ہے آپ کی, یا بری گورننس ہے نا, وہ اب آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہے. اچھا لوگوں کو اب نواز شریف سے نا چڑ ہو گئی ہے, لوگوں کو ان ناموں سے, چاہے وہ زرداری صاحب کا نام لو, میاں صاحب کا نام لو, مولانا کا نام لو, لوگ کہتے ہیں بس یار اپنا اور کوئی نہیں ہے اس ملک میں, یہی رہ گئے, ہٹا دو عمران خان کو, کوئی بات نہیں, ڈال دو اس کو جیل میں اگر اس نے غلط کیا, لیکن ان کو مت لے کے آؤ. اور لوگ کہتے ہیں یار کوئی نوجوان لے کے آؤ, کوئی اپنا ینگسٹر لے کے آؤ, کوئی اور لے کے آؤ, کوئی پڑھا لکھا لے کے آؤ, کوئی ایسا لے کے آؤ کہ جو واقعی کام کرنا ہو. یہ جو ہر وقت سیاست کو خدمت سمجھ کے آ جاتے ہیں اور ہر باری ان کو لات پڑتی ہے, باہر نکل جاتے ہیں اور پھر خدمت کرنے آ جاتے ہیں, ان کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ تو ابھی انڈیا کو بھی نہیں آ رہی ہے, اور میں نے یعنی آپ سمجھے کہ کئی ہفتے سے میں اس معاملے کے اوپر چپ ہوں, اور کیونکہ میں آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو جمپ دا ویگن کہ انڈیا کا ایک اور کینیڈا کا ایک ٹف شروع ہو گیا کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے ہاؤس آف کامنز میں آ کے یہ کلیم کیا کہ انڈیا کے ڈپلومیٹ اور انڈیا کی ایمبیسی جو ہے وہ ملوث ہیں کینیڈین نیشنلز کو قتل کرنے کے لیے, اور یہ کینیڈا میں قتل ہوا, اور ہردیپ نجر کا. اس کے بعد ایک اور بھی ہو گیا. اچھا ہوا کیا تھا نجر کا, کہ نجر صاحب اپنے گردوارہ سے باہر نکل رہے تھے اور ان کو 2 نامعلوم افراد نے آ کے گولیاں مار دی, اور وہاں سے وہ ایک سیڈان میں بیٹھ کے فرار ہو گئے. اور اس کے بعد وہ جو ہے کافی واویلا ہوا. انڈین گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ خالصتان تحریک کے ہیں, اور وہ خالصتان تحریک کو کینیڈا کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے, یعنی گورنمنٹ نے نہیں, پرائم منسٹر نے خود آ کے ہاؤس آف کامنز میں کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اس میں انڈین ڈپلومیٹ ملوث ہے. اچھا پھر ایک آرگنائزیشن ہے 5 آئیز جو ہے وہ امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور برطانیہ,
ان ممالک پہ مشتمل ہے. یہ پانچوں ممالک جو اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کے یعنی دوران کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج میرے خبر ملی ہے تو میں اب کل بتا دوں گا پرسوں. وہ سیم ٹائم ان کی 24 گھنٹے سیم مانیٹرنگ چل رہی ہے. آپ نے نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز وغیرہ بھی دیکھی ہوگی، پائن گیپ وغیرہ، تو یہ پائن گیپ بھی جو ہے وہ اسی 5 آئیز کا ہی ایک حصہ ہے. اینی وے، اب انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس بھی ایویڈنس ہے جو ہم نے شیئر کیا کینیڈین گورنمنٹ سے. انڈیا نے فوراً کینیڈینز کے ویزوں پہ پابندی عائد کر دی، کینیڈا نے ان کے ڈپلومیٹ نکال دیے، انڈیا نے ان کے ڈپلومیٹ نکال دیے، اور یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. اور اب آج خبر آئی ہے کہ امریکہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ نہ صرف کینیڈا کے ساتھ کوآپریٹ کرے بلکہ وہ جو ہے نا اس میں ذرا ذمہ داری کا ثبوت دے. اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا بہت محدود کرنے کا ایک اندیا دے دیا. اب یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ بات ہے کہ ایک طرف انڈیا کو وہ پروپیل کر رہے ہیں، پروجیکٹ کر رہے ہیں چائنا کے سامنے، چائنا کے مقابل امریکہ کا اتحادی، اور دوسری طرف وہ انڈیا کو یعنی یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی جو پالیسی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا اب جو ہے وہ جو بار بار بول رہا ہے کہ جی ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ سیٹ چاہیے، تو ان کو وہ پرماننٹ سیٹ کا حقدار ابھی وہ نہیں بنانا چاہتے. تو انہوں نے کہا اچھا ذرا لیٹس پٹ دیم ان دیئر بوٹس اینڈ کٹ دیم ٹو سائز. انڈیا اپنے اون میں ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور انڈیا اس طرح سے تو رکنے والا نہیں ہے، اور وہ کینیڈا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور فرینکلی کینیڈا اور انڈیا کا ٹریڈ جو ہے وہ اتنا بڑا ٹریڈ نہیں ہے کہ جس کے لیے انڈیا کو کوئی سلیپ لیس نائٹ ہوگی. ان کو جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم آئی ٹی والے اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کینیڈا جاتے تھے اور وہ اب ان کے لیے راستے بند ہونا شروع ہو گئے. اب اس کا اور کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو نہیں؟ دیکھیں امریکہ کو بھی کینیڈا کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ کینیڈا کو سپورٹ نہیں کرتا تو چائنا جو ہے وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کہ ہاں تم ذرا اس کو ناراض کرو اپنے ہمسائے کو. ایک ہی نیبر ہے امریکہ کا، پوری یعنی ایک ہی نیبر ہے صرف، اور وہ کینیڈا. تو تم اس کو ذرا ناراض کرو اور ہم اس کو چوری آ کے کھلاتے ہیں اور پھر اس کو لارا لپا کرتے ہیں. سو تھنگس آر ناٹ سمپل فار انڈیا وہاں پہ، اینڈ تھنگس آر ناٹ لکنگ گڈ فار انڈیا. سمپلی جس طرح سے اب پاکستان کا ورلڈ کپ کا سٹارٹ جو ہے وہ بھی اتنا ڈیزاسٹرس ہو رہا ہے کہ تھنگس آر ناٹ لکنگ گڈ فار پاکستان. ہالینڈ کے اسپنر جو ہیں وہی پاکستان کے پہلے 3 بلے بازوں کو آؤٹ کر کے بیٹھ چکے ہیں. اب میں نے تو میچ نہیں دیکھا، اسپنرز نے کیا کہ فاسٹ بالرز نے، میں نے تو آخری 10 منٹ دیکھے ہیں یہ ریکارڈنگ کرنے سے پہلے، تو اسپنرز لگے ہوئے تھے اور پاکستان کے بیٹسمین جو ہے نا وہ بالکل ڈیفینسو ہو کے ان کو کھیل رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے. اور وہ جو ہالینڈ کے اسپنرز جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں پتا، وہ جو ہے انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا ابھی تک. یعنی 18ویں اوور کا یا 17ویں اوور کا میچ میں دیکھ رہا تھا، تو 1-2 اوور جو میں نے دیکھے اس میں یہ لگ رہا تھا. تو یہ بڑی سیریس بلو ہے پاکستان کے ورلڈ کپ ڈریمز کو، ورلڈ کپ ایسپریشن کو. ورلڈ چیمپئنز جو ہوتے ہیں وہ ہلکی ٹیموں کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھیلتے. آگے چل کے پاکستان کتنا امپروو کرتا ہے اور کتنا زیادہ امپروو کرتا ہے ہم سب کی دعا تو ہے، لیکن اس وقت امیدیں کم نظر آ رہی ہیں. اور لگتا ہی ہے کہ پاکستان اپنے اسکواڈ میں سب سے زیادہ اسپنرز کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مس کرے گا. میجر خبریں آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہیں، میاں صاحب کے متعلق آئی تو وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی شہباز گل صاحب کا ایک بیان میں نے سنا. وہ شہباز گل اس قابل تو نہیں ہے کہ میں اس کا پورا بیان سنوں، تو میں نے تھوڑا سا ہی سنا. تو وہ کہتے ہیں جی اب صداقت عباسی کی باری ہے. تو اگر تو یہ صحیح ہے، صداقت عباسی ہو یا فاروق حبیب ہو، اگر اس طرح سے انہوں نے آ کے مجھے یا کامران کو یا منصور کو یا کسی کو بھی انہوں نے انٹرویوز دینے ہیں تو یہ ہضم نہیں ہو. سو پلیز کم اپ ود اے بیٹر اسٹریٹجی، ایسی اسٹریٹجی کہ آپ اتنا کام کریں کہ آپ پی ٹی آئی کو لوگ بھولنے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ عوام میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتی جائے گی اور پھر آپ کے لیے اپنے لیے پرابلمس ہوں گی. سوچیے گا اس پہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.